अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक़ कायनात भी है, मालिक शश्जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबां जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सय्याह ला मकां ततीमा दौरां सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि व बारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अज़ीज़ान मोहतरम, आज की ये महफ़िल उम्मुल मुअमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की याद की महफ़िल है। यकीनन अज़वाज मुतहरात, अहले बैत नबी, ख़ानदान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का ज़िक्र हमारे लिए दिल को रोशन करने का एक ज़रिया है। इन पाकबाज नफूस कुदसिया का ज़िक्र करने से हमारी ज़बानें भी पाक होती हैं, क़ल्ब व अज़हान भी मुजल्ला, मुज़क्का और मुसफ़ा होते हैं। शाबानुल मुअज़्ज़म हो, रमज़ानुल मुबारक हो, शवालुल मुकर्रम हो, जितने भी इस्लामी महीने हैं उनमें हम जब भी किसी सहाबी का यौम आता है वो मनाते हैं, अहले बैत से किसी का यौम आता है वो मनाते हैं, अज़वाज मुतहरात में से किसी का यौम आता है तो मनाते हैं। तो इस महीना के अंदर, सफ़र के अंदर उम्मुल मुअमिनीन सैयदा तय्यबा हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल बाकमाल है। यकीनन ये मुसलमानों की और मोमिनों की रूहानी माँ हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, अन नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी मोमिनों की जान से भी ज़्यादा करीब हैं और आपकी सारी घर वालियाँ मोमिनों की माएँ हैं। इस आयत को सामने रखते हुए कई मसाले मालूम होते हैं। एक तो ये पता चलता है
کہ جو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو صرف آپ کی زوجہ مانتے ہیں، اللہ نے قرآن میں اس کی نفی فرما دی، فرمایا وَأَزْوَاجُهُ، اگر زوجہ تو ہوتا تو ایک آپ کی زوجہ محترمہ ہوتی۔ اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، محبوب آپ کی ساری گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ پتہ چلا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے نبی کو اپنے قریب جانے اور سارے جو جتنی بھی محبوب علیہ السلام کے ازواج مطہرات ہیں سب کو ازواج بھی مانے، سب کو اپنی ماں بھی مانے، وہ مومن ہے قرآن کی نظر میں، وہ مومن ہے قرآن کی نظر میں۔ عزیزان محترم، آج کی یہ روحانی تقریب اس لیے منعقد کی جا رہی ہے کہ جب ہم ام المؤمنین کا ذکر کریں گے، حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے، تو ہماری ماں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیں گی اور میرے آقا ہم سے راضی ہو جائیں گے اور ہم سب محبوب علیہ السلام کی شفاعت کے حقدار بن جائیں گے۔ یقیناً ان ہستیوں کا ذکر کرنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم وہ زبانیں نہیں رکھتے جن سے ان پاک باز نفوس قدسیہ کا ذکر کر سکیں۔ یہ تو وہی صورتحال ہے جیسے روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خریدار بن کے ایک بڑھیا جب جاتی ہے تو کسی نے پوچھا اماں یہاں تو بڑے بڑے ہیرے جواہرات لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئے ہیں اور تو ایک سوت کی اٹی اٹھائے ہوئے آئی ہے، کیا تیری یہ سوت کی اٹی سے یوسف علیہ السلام مل جائیں گے؟ تو بڑھیا نے جو جواب دیا وہ عاشقوں کے لیے بڑے سہارے کی بات ہے۔ بڑھیا نے کہا مجھے پتا ہے سوت کی اٹی سے یوسف علیہ السلام تو نہیں ملتے، نام تو خریداروں میں آ ہی جائے گا نا۔ ہم بھی شاید وہ زبانیں نہیں رکھتے، وہ حیثیت نہیں رکھتے، وہ کیفیت نہیں رکھتے کہ محبوب علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور آپ کے گھر والوں اور آپ کے صحابہ کا کما حقہ ذکر کر سکیں، لیکن کم از کم یہ نام تو آ جائے گا کہ یہ روحانی بیٹے اپنی ماؤں کو بھولے نہیں ہیں، ان کو بھی یاد رکھتے ہیں، ان کا ذکر بھی یاد رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، مومنوں کی ماں، آپ کی والدہ کا نام ہند بنت عوف تھا اور ایک قبیلہ کے مطابق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا کہ آپ قبیلہ کنانہ سے تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلے نام برا تھا اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے تبدیل فرما کر میمونہ رکھ دیا ہے، اور میمونہ امن سے ہے، میمونہ امن سے ہے، اور اس کا معنی برکت بھی ہوتا ہے۔ اور یقین فرمائیں حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ شخصیت ہیں، ان کی جو والدہ ہیں، ان کو جو اللہ نے داماد عطا فرمائے ہیں، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ فرمائیں، ساسیں زمانے میں بڑی آئی ہیں، بڑی عزت والی، بڑی شان والی، بڑی شوکت والی، بڑی رفت والی، مگر میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں وہ ہیں جن کے داماد اتنے اعلیٰ ہیں، اتنا عرفہ ہیں کہ قسمت بھی رشک کرتی ہوگی، جن میں سب سے پہلے میرے آقا علیہ السلام آپ کے داماد ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، وہ بھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن ہے، حضرت ام الفضل جو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے۔ پہلے داماد میرے آقا علیہ السلام ہے، کتنا خوش قسمت ساس ہے کہ محبوب علیہ السلام کائنات کا دلہا آپ کا داماد ہے۔
پوری کائنات براتی ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسا دلہا بنا کے بھیجا۔ اگر محبوب کے والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کریں، واللیل کی زلفوں کا ذکر کریں، ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھوں کا ذکر کریں، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر کریں، لسان اللہ والی زبان کا ذکر کریں، آپ کے کمالات اور معجزات کا ذکر کریں، یقین فرمائیں پوری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو میرے محبوب کی زلف کی اقبال کی تعریف بھی مکمل نہیں ہوتی۔ حضرت عباس بھی داماد، پہلے نمبر پہ جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہند بن عوف کے داماد، پھر حضرت عباس داماد، پھر حضرت ابو بکر صدیق داماد، پھر حضرت علی داماد، پھر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ داماد۔ دیکھیں کتنا اللہ نے اس مائی صاحبہ کو شانیں اور عظمتیں دی ہیں۔ عزیزان محترم، ہند بنت عوف کے جو داماد ہیں کتنی عظمت والے ہیں، کتنی شان والے ہیں، کتنی پاکیزگی والے ہیں۔ ان میں سے حضرت شداد بن الحاد یہ بھی آپ کے داماد ہیں۔ اب چونکہ ہمارا موضوع حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ورنہ ایک ایک پر کلام کی جا سکتی سی، سیر حاصل کلام ہو سکتا تھا۔ تو حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 سگی بہنیں ہیں اور 4 ماں شریک یعنی دودھ پینے والی آپ کی بہنیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی بہن جن کو ام الفضل کہتے ہیں اور ان کا نام لبابہ بنت حارث ہے، اصل نام لبابہ بنت حارث ہے، یہ ذہن نشین رکھیں چونکہ یہ ایک مقالہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کو بڑا نالج فراہم کرے گا، آپ کے بڑا کام آئے گا، یہ چیزیں ہمیں آنی چاہیے۔ جس بیٹے کو، روحانی بیٹے کو اپنی ماں کا ہی علم نہ ہو، ان کی تاریخ کا ہی پتہ نہ ہو، ان کے نام کے بارے میں بھی کوئی علم نہ رکھتا ہو، وہ بیٹا کہلانا کیسا بیٹا کہلائے گا جس کو اپنی ماں کے بارے میں ہی پتہ نہ ہو۔ عزیزان محترم، حضرت ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور یہ ام الفضل ہیں جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے اندر قید ہو کے آئے، اور جب جنگ بدر جانے لگے جنگ کی تیاری میں، تو آپ نے سونے کی ایک اینٹ حضرت عباس نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام الفضل کو دی اور فرمایا یہ سنبھال کے رکھ لینا، اگر میں قتل ہو گیا تو یہ فلاں فلاں یہ مصرف ہے، اور بچ گیا تو واپس آؤں گا اور یہ اس کو خرچ کروں گا۔ اب یہ جو میٹنگ ہوئی ہے، یہ جو گفتگو ہوئی ہے، یہ صرف اور صرف یا جانے جانا کی نگاہ دیکھ رہی تھی، یا حضرت عباس اور ان کی زوجہ کے درمیان جو باہمی مشاورت سے گفتگو طے پائی تھی، یہ اللہ جانتا ہے عرش والا، یا فرش والا مصطفیٰ جانتا ہے، یا وہ میاں بیوی جانتے تھے اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب جنگ بدر ہوئی، اب یہ بات طے پائی کہ فدیہ دے کے سارے لوگ جا سکتے ہیں، تو حضرت عباس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ کو پتہ ہے میرے پاس کچھ نہیں، آپ کا چچا غریب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا وہ جو سونے کی اینٹ میری چچی کو دے کے آیا ہے اور فلاں جگہ چھپائی ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا خدا کی قسم آپ سچے نبی ہیں، نبی ہوتا وہ ہے کہ بیٹھا زمین پہ ہو اور لامکاں کی خبریں دے رہا ہو، بیٹھا زمین پر ہو لامکاں کی خبریں دے رہا ہو۔ اور ویسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بات بتاؤں آپ کو، جب آپ پنگوڑے میں ہوتے تھے نا تو آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند بھی آپ کا کھلونا تھا، آپ بھی نور ہیں، آپ کا کھلونا بھی نور ہے۔ تو میں مانتا تو تھا، لیکن یہ علوم غیبیہ پر جب بات ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس بات کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے، اور حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری خالہ ہیں، اور جب میں جاتا آپ کے گھر نا تو کبھی کبھی وہ راتیں قسمت کی میسر آتی کہ جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے تکیہ ہوتا، یہاں میرے آقا کا سر اقدس ہوتا اور یہاں میں سر رکھ کے سویا کرتا تھا، اتنا قرب میسر آتا۔ ایک دن میں نے اپنی خالہ جان کو کہا کہ خالہ جان مجھے آج رات گزارنے دیں، میں محبوب علیہ السلام کے معمولات دیکھنا چاہتا ہوں۔
جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آرام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، کس طرح اپنی جبین نیاز کو خدا کے سامنے جھکاتے ہیں، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ خالہ نے اجازت دے دی۔ اب رات کو میں اٹھا، محبوب علیہ السلام کو وضو کروایا، محبوب نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز ہے، میں بھی پیچھے کھڑا ہو گیا، محبوب نے ہاتھ پکڑا آگے کر دیا، میں پیچھے ہو گیا، محبوب نے ہاتھ پکڑا آگے کر دیا، میں پیچھے ہو گیا، پھر محبوب نے آگے کیا، میں پیچھے ہو گیا۔ میں نے جب محبوب نے سلام پھیرا، پوچھا عبداللہ بن عباس کیا بات ہے، تم پیچھے کیوں ہو جاتے ہو؟ تو میں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ماں کا لال ایسا ہے جو آپ کے برابر کھڑا ہو سکے؟ میرے آقا نے جب یہ ادب والی بات سنی تو آپ نے دعا کی، اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کی فقاہت عطا فرما، اور محبوب علیہ السلام کی دعا نے وہ اثر دکھایا کہ کائنات میں سب سے پہلے جو قرآن کی تفسیر لکھی گئی ہے وہ تفسیر ابن عباس ہے، یہی حضرت عبداللہ بن عباس نے وہ تفسیر لکھی ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ماجدہ ہیں کتنی خوش قسمت ہیں کہ کتنے بڑے بڑے اعلیٰ ان کے داماد ہیں، جانے جانا داماد، حضرت صدیق اکبر داماد، حضرت عباس داماد، حضرت علی داماد، حضرت سیدنا امیر حمزہ داماد، یہ وہ شخصیات ہیں۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ انہیں دین کی فقاہت عطا فرما۔ ہم لوگ بڑی سادگی سے ایسے چپ کر کے گزر جاتے ہیں، اس بات کو ڈیپلی اس کی گہرائی تک نہیں جاتے، نہ گہرائی تک جاتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ محبوب کا انہوں نے ادب کیا، میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، تو میرے آقا کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ لوگوں، فقیہ بھی اس کو ماننا جو ادب والا ہو، تفسیر بھی اس کی پڑھنا جو ادب والا ہو۔ اور دوسری آپ کی جو بہن ہے ان کا نام ہے لبابۃ الصغریٰ، آپ خالد بن ولید کی والدہ ہیں اور ولید بن مغیرہ کی زوجہ تھیں۔ تیسری ہیں اسماء بنت حارث، آپ ابی بن خلف کی زوجیت میں تھیں، اسلام قبول فرمایا اور آپ کا شمار بھی صحابیات میں ہے۔ چوتھی ہیں عزہ بنت حارث، سیدہ کی چوتھی حقیقی بہن ہے، یہ زیاد بن مالک کے گھر تھیں۔ اب سیدہ کی جو ماں شریک بہنیں ہیں اس میں پہلے نمبر پر اسماء بنت امیس ہے، دوسرے نمبر پر سلمہ بنت امیس ہے، تیسرے نمبر پر سلامہ بنت امیس ہے، چوتھے نمبر پر زینب بن خزیمہ ہے۔ اب یہ اسماء بنت امیس کون ہے؟ آپ پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب کے گھر میں تھیں، ان سے عبداللہ اور اون محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ جنگ موتہ میں حضرت جعفر کی شہادت کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا اور ان کے بطن سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر کی رحلت کے بعد یہ حضرت علی کی زوجیت میں آ گئیں اور ان کے ہاں ایک فرزند اللہ نے دیا جن کا نام یحییٰ تھا، یہ حضرت علی کے بیٹے تھے۔ یہ معلوماتی ہے نا مقالہ آج کا، یہ حضرت علی کے بیٹے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، جب میرے آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو اسماء بنت امیس نے 6 ماہ تک خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی خدمت کی، ان کے پاس رہیں، رات دن خدمت کرتی، اور جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مردیہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے وصال کا وقت ہوا تو حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا اور بتایا کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میری 4 پائی کے اوپر ایسا کوئی سسٹم بنانا کہ میرے وجود مسعود کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ تو آپ نے وہ لکڑیاں اکٹھی کی کھجور کی، اور آج جو ایک قبر کی مانند گہوارہ بنایا جاتا ہے نا عورتوں کی جو ہے 4 پائی کے اوپر، یہ سب سے پہلے حضرت اسماء بنت امیس نے بنا کے حضرت سیدہ پاک کو دکھایا، انہوں نے پسند فرمایا۔ اب یہ مجھے بتائیں کہ 6 مہینے حضرت صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ مکرمہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی خدمت کرتی ہیں، مجھے بتائیں وہ اپنے خاوند کی اجازت لے کے گئی ہوں گی یا بغیر اجازت گئی ہوں گی؟ اگر اجازت لے کے گئی ہیں تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا جو کہتے ہو خاتون جنت اور صدیق اکبر کی ناراضگی تھی، ناراضگی ہوتی تو اپنی بیگم کو بھیجتے کہ جاؤ 6 مہینے خدمت کرو۔ آپ کو بات نہیں سمجھ آئی میں نے کیا کہا ہے؟ عزیزان محترم، پھر دوسری جو آپ کی ہمشیرہ ہے وہ سلمہ بنت امیس ہیں، یہ پہلے سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ کی زوجیت میں تھیں، ان کے ہاں ایک صاحبزادی کی ولادت ہوئی۔
اور حضرت سید الشہداء کے شہادت کے بعد شداد بن الحاد کی آپ جو ہے نا زوجیت میں آئی، ان سے عبداللہ اور عبد الرحمن کی ولادت ہوئی۔ اور تیسری جو ہے وہ سلامہ بنت امیس ہیں، آپ عبداللہ بن کعب کے نکاح میں تھیں۔ چوتھی زینب بنت خزیمہ ہیں، آپ بھی ام المومنین کی ماں شریک بہن ہیں، یہ پہلے حضرت عبداللہ بن جہش کے نکاح میں تھیں، آپ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو پہلے خاوند تھے وہ فوت ہو گئے، اور پھر ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا، یعنی پہلے خاوند ان کے وصال کر گئے تھے۔ اب یہ جو نکاح کی کیفیت ہے یہ متنازع ہے، کوئی مختلف تاریخیں، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ تو سیدہ نے اپنے آپ کو حضور پر نثار کر دیا۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حضور پر نچھاور کر دیا، نثار کر دیا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ فرماتے ہیں جب سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نکاح کا پیغام آیا، اسی وقت آپ اونٹ پر سوار تھیں، تو کہنے لگی یہ اونٹ بھی اور جو کچھ اس پر ہے یہ سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ام الفضل زوجہ حضرت عباس، حضرت اسماء بنت امیس ام المومنین کی ماں شریک مومن بہنیں ہیں، یعنی میرے آقا فرماتے اے میمونہ تیری تو بہنیں بھی مومنہ ہیں، یعنی محبوب علیہ السلام یوں فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدہ نے ایک دفعہ قرض لیا، تو آپ سے کہا گیا کہ آپ قرض لیتی ہیں جبکہ آپ کے پاس ادائیگی کے لیے مال نہیں، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے جو شخص ادائیگی قرض کے لیے قرض لے تو اللہ تعالیٰ اس کا سارا قرض ادا فرما دے گا۔ اسی طرح آپ بڑی محدثہ بھی تھیں اور بڑی بڑی احادیث پاک اور بڑے بڑے لا ینحل مسائل 1 منٹ میں حل فرما دیتی تھی۔ ایک دفعہ ایک عورت نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے اور میں بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھوں گی، تو آپ کے پاس ہی میری منت پوری ہو گئی، اب میں بیت المقدس جانا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا مسجد نبوی شریف میں پڑھ لو۔ وہ کہنے لگی میں نے تو بیت المقدس کی منت مانی ہے۔ آپ نے فرمایا وہاں تم نماز پڑھو گی تو 1 کا ثواب ملے گا، یہاں پڑھو گی تو میرے آقا کا فرمان نہیں ہے کہ باقی مساجد کی نسبت میری مسجد میں 1000 نماز کا ثواب ہے۔ ترمذی شریف میں 50,000 ہے، اس میں نہیں جاتا، جو روایت موجود ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں پڑھ لو 1000 کا ثواب بھی ہوگا اور محبوب علیہ السلام کی ہمسائیگی بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو اس عورت نے آپ کے حکم پر عمل کیا۔ اسی طرح آپ بعض مسائل عورتوں کے بھی بتایا کرتی تھیں، اس طرح میں نہیں جا رہا، وقت کافی درکار ہے۔ اور اسی طرح حضرت ام المومنین سیداتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 176 احادیث مروی ہیں، 176 احادیث مبارک، جن میں سے 7 متفقن علیہ ہیں اور 1 حدیث بخاری شریف میں بھی ہے آپ سے روایت کردہ، آپ سے مروی حدیث پاک۔ یہ جو آپ حدیث پاک سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر 7 آنتوں سے کھانا کھاتا ہے جبکہ مومن 1 آنت سے کھانا کھاتا ہے، اس کی راوی بھی سیدہ میمونہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح باقی اور مسائل ہیں وہ فقہ کے ہیں اور حیض کے مسائل ہیں، میں ان کی طرف نہیں جا رہا۔ تو اسی طرح میرے آقا علیہ السلام جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میرے آقا نے خبر دی اے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم مدینے میں رہتے ہیں، ہماری رہائش مدینے میں ہے، لیکن تیرا وصال مکے میں ہوگا اور مقام صرف کے پر ہوگا، مکے کے قریب، اس وقت جہاں مکے کی چوکی لگی ہوئی ہے نا اس مقام پہ اس وقت آپ کا مزار مقدسہ ہے۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا جو وصال ہے وہ مکے میں ہوگا۔ جب آپ پر کیفیت طاری ہوئی، دنیا سے جانے لگیں، استیاری میں تھیں، فرماتی ہیں میری طبیعت کے اوپر گرانی محسوس ہو رہی ہے،
اور جانے کائنات نے فرمایا تیرا وصال مکے میں ہوگا، لہٰذا مجھے مکے لے چلو۔ جب اس مقام پر آئے جس جگہ میرے آقا نے نشاندہی فرمائی تھی، وہیں آپ کا وصال ہوا، وہیں آپ کو تدفین کیا گیا ہے۔ اور حضرت ام المؤمنین کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پڑھائی ہے، اور سیدہ کے دیگر بانجوں نے مل کر آپ کو قبر میں سپرد الہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، اب میں آپ کو حضرت سیدہ میمونہ کی ایک کرامت سنانے لگا۔ کرامت اعلیٰ حضرت کے کسی غلام نے نہیں لکھی، کرامت اہل سنت کی کتابوں میں تو ہے۔ اس کو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے مقام ولایت و نبوت میں بھی نقل کیا ہے۔ اصل یہ جو ہے کتاب، اس کا نام ہے مخزن احمدی، اس کے صفحہ نمبر 99 پر لکھنے والا محمد علی ہے، اس کا مصنف ہے، اس نے یہ کرامت لکھی ہے۔ اب آپ سنتے جائیں اور آپ کو یہ پتہ چلے لوگ ہمیں کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدسہ پر ان کے اسماعیل دہلوی کے پیر و مرشد سید احمد بریلی کا بھانجا، جس کا نام سید محمد علی تھا، وہ حج کرنے کے لیے گیا اور بھوک پیاس سے مر رہا تھا، روٹی میسر نہیں تھی، کھانے کے لیے کوئی چیز تھی نہیں، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، اس عالم میں کوئی جگہ نظر نہ آئی، اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدسہ پہ گیا اور جا کے کہنے لگا اماں جان، میں آپ کا روحانی بیٹا ہوں، آپ میری دادی ہیں، میں سید ہوں، محمد علی میرا نام ہے، آپ کی قبر انور پہ آیا ہوں، بھوکا ہوں۔ اولاد کو جب بھوک لگتی ہے سب سے زیادہ تکلیف ماں کو ہوتی ہے، مہربانی کریں مجھے کچھ کھلائیں۔ کہاں کھڑے ہیں؟ بولیے، مزار مقدسہ پر۔ تو یارو ہم مزار والوں سے مانگے تو مشرک، نہیں سمجھ آئی؟ ہم اپنے نبی سے مانگے تو بھر دو جھولی میری، یا محمد کہنا شرک۔ ان کو نظر آتا ہے یہ بہت بڑی حجت ہے ان کے مسلک پر۔ میں تنقید نہیں کرتا، ہمارا مزاج نہیں ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے سارے مسلمانوں کے عقائد و نظریات ایک جیسے تھے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں، کئی لوگ ناراض ہو جائیں، کوئی بات نہیں۔ ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ بولو کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہے تو پھر جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کیا حال ہے، صحیح میرے مرشد کا بڑا کرم ہے، اللہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ کا نام لیا کریں، یقیناً اللہ کا کرم ہے۔ اچھا، ہم جواب کیوں دیتے ہیں کہ اللہ کے ولی دے سکتے ہیں، غوث دے سکتے ہیں، کتب دے سکتے ہیں، ابدال دے سکتے ہیں، کیوں؟ ایک مسئلہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مسلمان جو نظریہ رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے اور مطلع علی الغیب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ عالم الغیب اللہ ہے، میرے آقا مطلع علی الغیب ہے۔ جب اللہ چاہے اپنے محبوب کو اطلاع دے، یہ کب اطلاع دیتا ہے؟ جب اطلاع دینے والا جانے یا اطلاع وصول پانے والا جانے نا۔ مطلع علی الغیب ہیں۔ تو ایک کہنے لگا ڈاکٹر صاحب جب آپ مطلع علی الغیب ہیں، اللہ عالم الغیب ہے، ہم بھی یہ مانتے ہیں، آپ بھی یہ مانتے ہیں، پھر مناظرے کس بات کے ہیں؟ میں نے کہا تم نے کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اس لیے مناظرے ہیں۔ تو اس لیے جب یہ انکار کرتے ہیں کہ ولی نبی کچھ نہیں دے سکتے، نبی ولی کچھ نہیں دے سکتے، تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ کی عطا سے دے سکتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو عادت نہ بنائیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ اگر کوئی کہے نہیں دے سکتے پھر تو ہم دلائل دیتے ہیں اللہ کی عطا سے دے سکتے ہیں۔ اب چونکہ موضوع یہ نہیں ہے، موضوع حضرت میمونہ کا، لیکن اللہ کی عطا سے دے سکتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو بات بات پہ کہتے ہیں میرے پیر کا بڑا کرم ہے، میرے پیر کا، میرے بابا جی کا بڑا کرم ہے، میرے مرشد کا بڑا کرم ہے۔ اللہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ کا نام لیا کریں، یہ سبق یاد رکھیں۔ ہاں جی، جب کوئی پیر کے نام سے چڑھے گا تو پھر پیر پیر کریں گے نا۔ تو ہم تو اللہ دیتا ہے، اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں جی،
اللہ کا نام لیا کریں۔ اب کئی ایسی نعتیں آ گئی ہیں مارکیٹ کے اندر، میں کہتا ہوں مجھے عجیب حیرت ہوتی ہے۔ جیسے وہ ایک چلی ہوئی تھی کہ نبی ہے آسرا کل جہاں دا، نبی دی آسرا ماں حسین دی، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نبی کا آسرا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں نبی کی لاڈلی ماں حسین دی، یہ تو مانتے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ یا پھر ایک آج کل ایک وہ نعت چلی ہو جس کا جملہ یہ ہے کہ تجھے، اس کا شعر تو مجھے نہیں آتا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تجھے کس چیز کا خطرہ، تیرا تو حساب ہی وہی لیں گے، نبی حساب لے گا یا خدا لے گا؟ تو جس کا جو مقام ہے اسی کو سمجھو، یہ عدل ہے، عدل ہے، عدل۔ ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ ہے۔ اللہ کی عطا سے محبوب بھی دیتے ہیں، اللہ کی عطا سے اولیاء بھی دیتے ہیں، اصفیاء بھی دیتے ہیں، ازکیاء بھی دیتے ہیں، نوکبا بھی دیتے ہیں، نوجبا بھی دیتے ہیں، لیکن ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کے اچھا چلیں، بات دور چلی گئی۔ معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ محمد علی نامی بندہ، ان کے شاہ اسماعیل دہلوی کا، میں توہین نہیں کرتا، ان کے شاہ اسماعیل دہلوی کا مرشد سید احمد بریلی، جو 1346 ہجری میں جو فوت ہوا ہے، اس کا بھانجا، بھوک لگی تو مزار پہ، اور اگر پیسے ہوں تو بازار پہ، یہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم بن یا سنگ ہو جا، ایک طرف مر۔ تو یہ جناب مانگ رہا ہے کہ جی مجھے کچھ کھلائیں، اماں جان مہربانی کریں، میری دادی جان مہربانی کریں، مجھے کچھ کھلائیں، میں بھوک سے مر رہا ہوں، کرم فرمائیں، آپ کا مہمان ہوں، کوئی چیز عنایت فرمائیں، مجھ کو اپنے لطف کرم سے محروم نہ فرمائیں۔ پھر کہتے میں نے سلام عرض کیا، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، اس کا ثواب آپ کی روح کو پہنچایا۔ میں نے آپ کی قبر انور پر اپنا سر رکھا ہوا تھا، اتنے میں دیکھتا ہوں کہ انگور کے کچھ خوشے میرے سامنے آ جاتے ہیں۔ جب سامنے آ جاتے ہیں، عجیب تماشا یہ تھا کہ ان دنوں موسم سرما تھا اور کسی جگہ اس وقت تازہ انگور دستیاب نہ تھے۔ انتہائی حیرت ہوئی، ان انگوروں میں سے کچھ وہیں کھائے، کچھ حجرہ مقدسہ سے، مزار مقدس سے باہر جا کے تقسیم کیے، اور پھر یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اگر حضرت مریم نے موسم سرما میں جنت کا میوہ فضل خدا سے پا لیا، ان کی کرامت فقط ان کی زندگی میں تھی، ان کے وصال کے بعد کسی سے یہ کرامت منقول نہیں، اور حضور کی زوجہ کی وصال کو کتنی صدیاں گزر چکی ہیں، دیکھو اس کے باوجود میں نے ان سے اس کرامت کو پا لیا، یہ مایہ صد افتخار نعمت کو حاصل کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اندروں یہی منگدن، ہاں جی، اوپر اوپر سے پرابلم ہوتی ہے۔ تو قضائے حاجت کے لیے قبر پر جانا، صاحب قبر سے رو رو کر مطلب براری کے لیے درخواست کرنا جائز ہے۔ تمام اس مسلک کے لوگ سید احمد بریلی کے خلیفہ مجاز محمد علی کو جب دنیا میں سے کہیں سے کھانے کو کچھ نہ ملا تو سیدتنا ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے ملا، انہوں نے فاتحہ بھی پڑھی اور ندا بھی کی، سلام بھی پڑھا، اور بطور ما فوق الاسباب اور استمداد بھی کی۔ تو دوستو، جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر یہ مانگتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ تو ہم تو پہلے ہی مانتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ آپ کی کرامت میں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ محبوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ عالمہ بھی ہیں، فاضلہ بھی ہیں، کاملہ بھی ہیں، اور عطا کرتی ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ آپ کی جو ہے کرامت یہ رکھی ہے۔ تو عزیزان محترم، آخری بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ مقالہ جو ہے
مختصر مگر جامع آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور بڑا معلومات کو اکٹھا کیا ہے کئی کتب سے، تاکہ آپ لوگ اپنی ماں کا ذکر سن کے آپ کے چہرے کھل جائیں۔ ازواج مطہرات کی اکثریت جو ہے وہ جنت البقیع میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر راتوں کو بھی جنت البقیع میں تشریف لا کر 3 دفعہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے تھے۔ شہر مدینہ طیبہ سے متصل مشرقی جانب باب الجمعہ سے بیر جنت البقیع کا مشہور قبرستان ہے۔ یہ قبرستان جواہرات روحانی کا بے نظیر مخزن اور اسرار الہی کا متبرک معدن ہے۔ جنت البقیع اصل میں صاف میدان کو کہتے ہیں، یعنی بہشت یا میدانی باغ۔ یہاں غرقد کے درخت تھے، اس لیے اس کا اصل نام ہے بقیع الغرقد، بقیع الغرقد۔ جنت البقیع کا کیا نام ہے؟ بقیع الغرقد۔ غرقد پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ پیلو کے درخت کو کہتے ہیں۔ جنت البقیع میں پیلو کے درخت بہت تھے، اس لیے اس کو بقیع الغرقد کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اس متبرک قبرستان میں 10,000 صحابہ مدفون ہیں۔ حضرت امہات المومنین یہاں پہ آرام فرما ہیں۔ حضرت خدیجہ اور حضرت میمونہ کے علاوہ ساری ازواج مطہرات جنت البقیع میں آرام فرما رہی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکہ شریف میں جنت المعلیٰ قبرستان میں آرام فرما رہی ہے۔ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صرف پر مکے کے اندر، مکے کے قریب آرام فرما رہی ہے، اور باقی جتنی ازواج مطہرات ہیں، حضرت سودا بنت زمعہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، حضرت زینب بنت جہش ہیں، حضرت جویریہ ہیں، حضرت ام حبیبہ ہیں، حضرت صفیہ ہیں، یہ ساری کی ساری جنت البقیع میں آرام فرما رہی ہے۔ عزیزان محترم، ہر اولاد کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے والدین کی تعلیمات کو، ان کی خدمات کو سامنے رکھے، اور گاہے بگاہے ہمیں اس طرح کے پروگرام میں شرکت کرنی چاہیے، یہ پروگرام منعقد کرنے چاہیے۔ اور میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ بار بار کہتا ہوں کہ یہ آستانہ عالیہ قادریہ نقیبیہ فیضان شاہ ناصر رحمۃ اللہ علیہ ایک علیحدہ حیثیت کا حامل ہے کہ یہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر تو ہر وقت درود پڑھتے ہی پڑھتے ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، قرآن پاک تو پڑھا ہی جاتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے دین پر خدمات کی ان کو بھلایا نہیں گیا، ان کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ کبھی حضرت صدیق اکبر کے نام کی محفل، کبھی حضرت فاروق اعظم کے نام کی محفل، کبھی حضرت عثمان غنی کے نام کی محفل، کبھی مولا علی کے نام کی محفل، کبھی عشرہ مبشرہ صحابہ کے نام کی محفل، کبھی ازواج مطہرات کے نام کی محفل، کبھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین طیبین کی محفل، کبھی میرے آقا کے جید صحابہ محدثین کی محفل، کبھی امت کے استاد حضرت عبداللہ بن مسعود کے نام کی محفل، کبھی سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ کے نام کی محفل۔ اور یہاں پر بات ختم نہیں، یہ اہل بیت، کبھی حضرت سیدہ پاک کے نام کی محفل، کبھی حضرت امام حسن پاک کے نام کی محفل، کبھی حضرت امام حسین پاک کے نام کی محفل رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور کبھی امام بخاری کے نام کی محفل، کبھی امام مسلم کے نام کی محفل، کبھی امام ترمذی کے نام کی محفل، کبھی یہ محدثین کے علاوہ بڑے بڑے فقہاء امام اعظم ابو حنیفہ کے نام کی محفل، اور کبھی حضرت امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نام کی محفل۔ اور بات یہاں تک نہیں ابھی ختم ہوئی، کبھی امام حضرت خواجہ حسن بصری کے نام کی محفل، کبھی بایزید بستامی کے نام کی محفل، کبھی حضرت معروف کرخی کے نام کی محفل، کبھی حضرت سری سختی کے نام کی محفل، کبھی جناب معروف
معروف کرخی کے نام کی محفل، اور کبھی جنید بغدادی کے نام کی محفل، اور کبھی حضرت عثمان ہارونی کے نام کی محفل، اور کبھی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی، حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی کے نام کی محفل۔ یہی آستانہ وہ ہے کہ جو نبی پاک کے غلام ہیں اس آستانے کے سارے ہی امام ہیں، اور ہم اپنے ائمہ کو بولتے نہیں ہیں، اور ہمیں یہ امید ہے کہ آج ہم نہیں بولتے، قیامت والے دن یہ ہمیں نہیں بولیں گے۔ اس امید کے تحت اپنی گفتگو کا جو یہ سلسلہ کلام ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ سیدہ طیبہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو ہم نے ہدیہ تبریک پیش کیا ہے، آپ راضی ہو جائیں، خوش ہو کر جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیں، ہمارے آقا راضی ہو جائیں تو خدا راضی ہو جائے گا۔ آمین آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔